बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विसाख के साथ मैं हूं अना मंजूर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत शिकवे शिकायत किए जा रहे थे कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा और कहा जा रहा था कि उनके साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है। लेकिन कल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उनको बल्ले का निशान वापस मिल गया है। इसी के साथ दूसरी जानब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर थी। उनके खिलाफ उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी मराद को बचाने के लिए यह इस्तीफ़ा दिया है कि अपने ऊपर इल्ज़ामात का सामना ना कर पाए। इसके बाद नाज़रीन, सियासी जमातों में टिकटों की तकसीम का सिलसिला भी जारी है और तमाम लोगों को टिकटों की लिस्ट आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की जाएगी। और लोधरा में मुस्लिम लीग नवाज ने शहीद कांजो ग्रुप के तमाम उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिया है और अब्दुर्रहमान खान कांजो, सदीक खान बलोच अपने पैनल के साथ मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है राव सज्जाद अली पीपल्स पार्टी से। राव सादी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और दूसरे हमारे मेहमान हैं अज़हार अब्बासी, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले राव सादी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी कपड़ा मकान को प्रमोट किया है, उनका ये नारा रहा है। उन्होंने इस नारे के लिए अब तक कितनी कामयाबी हासिल की है, कितना काम किया इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो साउथ पंजाब में ऐसे फोरम रख कर साउथ की आवाज़ के लिए हमें बुलाते हैं। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया, उसको उठा के देख लें। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ा, उस पर हमने हमेशा कामयाबी हासिल की। हमने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया और उस नारे से साबित हुआ। भुट्टो साहब ने 5 मरला स्कीम दी जो आज भी मज़दूर के घर बने हुए हैं। मज़दूरों को एक सूरत में पेंशन, ग्रेजुएटी और मज़दूर को जो मराद दी, उसके साथ 5 मरला स्कीम दी जिससे उन्होंने अपनी छत बनाई। मोहतरमा शहीद रानी ने उसको आगे बढ़ाते हुए इदारों में एक गरीब के लिए मज़दूर कार्ड, जैसे सिंध गवर्नमेंट, अब लास्ट टाइम हमने हारियों को और ख़ासकर ख़वातीन को ये हकूक़ दिए कि ख़वातीन बाइख्तियार हों। हमने जितनी वहाँ पे ज़मीनें ज़रई जो थी वो ख़वातीन के नाम पर उनको अलाट की हैं और हमने अब तक सिंध में जो 3,86,000 घर का मंसूबा मुकम्मल करके, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को क्रेडिट जाता है, जिन जो सलाब के थे वो भी हमने दिया। अब भी हमारा मंशूर है जो अब हमने 10 निकात दिए हैं जो हमारे इस इलेक्शन की कैंपेन के हैं, उसमें इंशाल्लाह सबसे पहले पंजाब में हमने वो चीज़ें लानी जिसमें मज़दूर कार्ड, 30 लाख घर पूरे पाकिस्तान में हम इंशाल्लाह वो बना के देंगे। कोई ये नारा नहीं है, ये अमली जामा बनाएंगे। और पीपल्स पार्टी का साबका गवर्नमेंट उठा के देख ले, हमने नारे नहीं मारे, अमली जामा बनाया। जैसे बेनज़ीर कार्ड है, इसको हम और ज़्यादा वो कर रहे हैं कि इसके पैसे भी बढ़ाएंगे ताकि एक गरीब अपना इज्जत से अपने घर को चला सके। और उसमें हमने ख़वातीन को बाइख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन की ज़्यादा तादाद आबादी की और ख़वातीन का एक मकाम बीबी ने वुमेन पुलिस स्टेशन दिया, वुमेन बैंक दिया। ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ख़वातीन को बाइख्तियार करने के लिए पीपल्स पार्टी ने ये किरदार किया। और इंशाल्लाह जो 10 निकात मेरे चेयरमैन ने दिए हैं, सबसे बड़ा, मैं क्योंकि साउथ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ, हमने सुबह का नारा मारा। हमने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साउथ पंजाब से दिया, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। और पीपल्स पार्टी ने जो 2008 में बीबी शहीद रानी ने अपनी जलसों में ऐलान किया था साउथ पंजाब के लिए, वो चाचड़ वाला पुलो, हेड मोहम्मद वाला पुलो, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो वादे थे उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। मुल्तान को इसलिए हमने तरक्की दी कि मुल्तान कल को साउथ पंजाब का दारुल हुकूमत हो। और इंशाल्लाह ये भी वादा है कि जो एक साउथ पंजाब के नाम पे, जनूबी पंजाब के नाम पर PTI ने एक खेल खेला था सुबह महाज वालों को, ये अब जब हलकों में जाएंगे, इस सुबह जनूबी पंजाब की अवाम पसमानदा जरूर है लेकिन बाशऊर बड़ी है। और ये इंशाल्लाह अब उनके इत्तेसाब का वक्त आ गया है, जिन्होंने सुबह के नारा मार के वोट लिए और सुबह के नारे को अमली जामा ना पहुंचाया। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह साउथ पंजाब की तरक्की के लिए, अभी जो नारा जरदारी साहब अभी आए थे दौरे पर, जो उन्होंने इंशाल्लाह वादा किया, साउथ पंजाब को सुबह भी बनाएंगे और साउथ पंजाब की तरक्की के लिए सिंध से भी ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।
اظہار عباسی صاحب، آپ بتائیے گا کہ ٹک ٹاک کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماحول پرسکون ہوگا؟ یہ پہلے تو پارٹیوں کے اندر ہی اپنا ٹک ٹاک کی تقسیم کے کافی اختلافات نظر آ رہے ہیں. جتنے جنہیں لیڈر اپنے انہیں ٹک ٹاک کی بجائے انہیں صلح کرانے پہ تلے ہوئے. اب ساؤتھ پنجاب کا ہی دیکھ لیں کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے ملتان کے حالات ابھی تک واضح نہیں ہو سکے. ایک پارٹی میں اتنی ٹک ٹاک کی تقسیم کے بارے میں اختلافات پائے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں لگ رہا کہ شام کیا ہو رہا ہے اور دن رات کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر بالفرض 3 بڑی پارٹیوں میں دیکھا جائے نا تو صرف ایک ہی پارٹی ابھی جو ہے جو ان میں ہے اور انہی میں زیادہ اختلافات نظر آ رہے ہیں ٹک ٹاک کے حوالے سے. تو قبل از وقت ابھی تک تو کہنا مشکل ہے کہ اس یعنی تینوں پارٹی میں کون کون سامنے گو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اپنا چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کون سی پارٹی کا کون امیدوار نظر آ رہے ہیں یا منظر عام پہ آئیں گے یا انہیں ٹکٹ ملے گی. لیکن پھر بھی اختلافات ابھی ہیں. اس وجہ سے ہم قبل از وقت یہ کہنا بڑے مشکل ہے کہ اپنا ٹک ٹاک کے حوالے سے کہ کون امیدوار سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، راز صادق صاحب آپ کی طرف دوبارہ سے آؤں گی. مسلم لیگ نون کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے، یہ بیان تھا بلال بھٹو زرداری صاحب کا. یہ کتنا سچ پر مبنی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے؟ جی، آپ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے ان کو لایا گیا، پہلے وہ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ مجھے نکالا کیوں ہے. اب وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے بلایا کیوں ہے. اور یہ میرے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین صاحب نے بالکل کہا ہے کہ وہ میچ فکس کر کے کھیلنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کو آزادی ہے، آئین پاکستان کے مطابق ہر جماعت اپنا الیکشن لڑ سکتی ہے، ہمیں کسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ میچ نہ لیں کہ جی فلاں کو جماعت کو ہٹا دیں، ختم کر دیں اور ہمیں بالکل پورا گراؤنڈ فری ہینڈ دے دیں. ٹھیک ہے، آپ کو میں اس فورم سے بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لایا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ان کے برے حالات ہیں. الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پلاننگ، پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور، آصف علی زرداری صاحب کی سوچ، انشاءاللہ فیوچر میں ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے. الیکشن اپنی ڈیٹ پہ ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ الیکشن کو بر وقت کرانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا. اور جماعتیں دیکھ لیں جو الیکشن کا ڈیلے چاہتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آئین کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے. سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے کے مطابق ہمیں امید ہے کہ قاضی صاحب بھی اس پہ چوکی دارہ کریں گے. 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے. اور جو نواز شریف کی جماعت اور نواز شریف سوچ رہا ہے کہ جی رزلٹ ہم گھر بیٹھ کے بنائیں گے، اب وہ دور نہیں ہے. اب انشاءاللہ میدان لگے گا اور جس کو عوام ووٹ دے گی وہ منتخب ہو کے آئے گا اور بھاری اکثریت سے آئے گا. اور اس کے لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ بھرپور طریقے سے کمپین بھی چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتے گی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو بلے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش آئند بات ہے، یہ غلط فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ سب کو حق ہے کہ وہ میدان میں اتریں اور لڑیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے جس نے ہمیشہ جمہوریت کی پاسداری کے لیے قربانی بھی دی اور انشاءاللہ جمہوریت اور 73 کے آئین کے ہم محافظ ہیں. بالکل ہر شخص کا حق ہے الیکشن لڑنے کا. جو ہائی کورٹ پشاور بینچ نے فیصلہ دیا ہے ہم اسے سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ بالکل ہماری عدالتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. الیکشن کا نشان بحال ہوا ہے. ہر جمہوری جماعت کوئی بھی جماعت ہے اسے الیکشن لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اظہار صاحب آپ کی طرف آؤں گی. تمام جماعتیں میدان میں اترتی ہیں اور ایک گہما گہمی کا سما ہوتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ کیا تمام پارٹیز کو ایک ہو کر ملک و قوم کے لیے کام کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایک ملک ہے تو سب کچھ ہے اور تمام پارٹیاں ملک کے ہی لیے کام کرتی ہیں. کوئی ملک کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرتی اور ملک کے لیے راستے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن منزل ایک ہوتی ہے سب کی ہے. کوئی ہم نہیں کہتے کہ کوئی ملک کے خلاف کام کرتا ہے، سب پارٹیاں ہیں لیکن بیک پولنگ کرنا ایک دوسرے کے بارے میں سیاسی نعرے بازی کرنا، کیا یہ درست ہے؟ سیاسی عمل دیکھیں، نظریات سیاسی اختلافات تو ہوتے ہیں اور اختلافات کرنے بھی چاہیے اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے
کہ اگر کوئی اختلاف نہیں کرتا تو سمجھو وہ سیاست ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں تھوڑی دیر روز صاحب کی ایک بات کو وہ کروں گا کہ روز صاحب نے ابھی پنجاب کے حوالے سے کہا, پنجاب میں نا پیپلز پارٹی کو نا بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اگر آپ 2008 اور 2013 اور 2018 دیکھیں نا تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وہ سیٹیں نہیں ملی جو 88 اور 93 میں ملی تھی. تو پیپلز پارٹی کو تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے, پڑے گی اور پڑھنی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ ورنہ نون لیگ کے لیے میدان کھلا ہے پنجاب میں, اور ہم حکومت یہ ماضی میں بھی رہا ہے کہ حکومت وہی بناتی ہے جو پنجاب سر کرتا ہے. تو میں پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ پنجاب میں تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. راؤ صاحب کیا کہیں گے, پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کام کی ضرورت ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بڑا کام کیا ہے پیپلز پارٹی نے. عباسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اصل میں جو کچھ آج کچھ جماعتوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ تو پلان کیا گیا تھا. اچھا. 2002 میں 100 سیٹیں تھی ہماری, اس کے بعد 2008 میں ہم آئے. ہماری سیٹوں کے باوجود ہمیں اپنا کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھنا پڑا. میں صرف 2 باتیں کرتا ہوں, وہ کچھ جماعتوں کے لیے. پیپلز پارٹی انشاءاللہ کل بہت سے سرپرائز آئیں گے, اور پیپلز پارٹی پنجاب میں آپ کو بہت سے سرپرائز دے گی. اچھا. پیپلز پارٹی نے اپنا چارٹ رکھا ہوا ہے آصف علی زرداری صاحب نے. کچھ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کچھ جماعتوں کو خاص کر جن کا کل نشان بحال ہوا, کاش آج پاکستان میں یہ حالات نہ ہوتے اگر وہ آصف علی زرداری کی قومی اسمبلی کی ایک تقریر کو مذاق میں نہ اڑاتے, جب ہم نے ایک نعرہ مارا تھا کہ ہم سب کو بند کر دیں لیکن پاکستان کے لیے ایک ہو کر, پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک ہو کر چارٹر آف اکانومی پہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا. اگر اس سپیچ کو ہم سیریس لے لیتے آج اتنا اختلافات بھی نہ ہوتے, نہ ملک اتنا بدحالی کا شکار ہوتا. اور نواز شریف صاحب بھی ماضی میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے, آج یہ وہی عمل دہرایا گیا. جب اس نے 88 میں, اس کے بعد 93 میں جو سازشیں کی, آج وہ اس کو دیکھنی پڑی. عمران خان نے بھی جو کچھ کیا اپنے دور میں, بانی پی ٹی آئی نے, اس کو بھی آج وہی, یہی امریکہ سے بیٹھ کے کہتا تھا نا کہ میں جیل میں کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا, اے سی بھی اتار دوں گا, مرات بھی نہیں. آج وہ دیوار سے لے کر گھر کے کھانے تک وہ تو عدالتیں کاش پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی انصاف کرتی. ہماری بھی لیڈرشپ محترمہ شہید رانی سے لے کر فریال تالپور تک, یوسف رضا گیلانی تک, آصف علی زرداری تک, سب جیلوں میں رہے ہیں اور جیلیں کاٹی ہیں. مرد ہر نے 11 سال اپنی جوانی کے اس پارٹی کو صرف اس لیے کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے خامن تھے, اس کو جیل میں ڈالا گیا. کبھی ہم نے اف تک نہیں کیا. ہمارے سے مراد یوسف رضا گیلانی کو گرمیوں میں کولر دیا گیا, حالانکہ ان کا B کلاس بنتی تھی. ہم نے اس سے بھی صرف ہم یہ کہتے ہیں اس ملک کے لیے اپنی انا کو بالا تر رکھ کر, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہے تو ہماری جماعتیں, اپنی انا کو چھوڑ کے. پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ایک پیج پہ آئے. جو بی چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے گئی تھی محترمہ شہید رانی, اس سے بھی زیادہ پیک پہ اسی طرح اختلافات تھے, اس طرح نواز شریف نے ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی, آخر اسے محترمہ کی چوکھٹ پہ جانا پڑا شہید رانی کے. اس کے بعد دیکھ لو آج بھی یہ جو جمہوریت کا پہیہ چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی ہے, اور پیپلز پارٹی کی دانش مندی کی وجہ سے, اور اس کی اپنی انا کو نہیں پیپلز پارٹی کہیں, اپنی ذات کو نہیں لاتی. ہمارے سے 100 زیادتیاں ہوتی ہیں. آج بھی بھٹو کیس لگا ہوا ہے, اللہ کرے اس پہ فیصلہ ہو, انصاف کریں قاضی صاحب. بات صرف اتنی ہے, ہمیں اپنی اناؤں کو ختم کر کے اس ملک کے لیے ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا, جو شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ہر جماعت کو حق ہے, لیکن پہلے پاکستان, جو تمام جماعتوں کو یہ نعرہ لگانا پڑے گا, پہلے پاکستان بعد میں ہم سب. تو یہ ہے. اور پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت زیادہ, کل کے بعد تو اور سرپرائز آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. راؤ صاحب ابھی آپ نے کلین حکومت کی بات کی, تو مہنگائی میں ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہوا, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پر ڈال رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی یہ بالکل, یہ میرے سابق پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کچھ چیزیں اس وقت کے پرائم منسٹر جو 18 مہینے کے تھے میاں شہباز شریف صاحب کو دی تھی,
ان کی ایک نالائق مشیروں کی ٹیم تھی جو ہمارے سامنے کچھ کہتے تھے اور بعد میں ان مشیروں کی وجہ سے خاص کر مہنگائی کا یہ بحران، ایک ہم نے کچھ اشیاء تھی جس کی سمگلنگ روکنے کے لیے کچھ چیزیں جو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ کر لیں تو اس سے مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی اور اس سے ہماری آج کیوں ڈالر پہ ہم اتنے وہ ہوئے بہتر، ہم یہی پہلے چیخ رہے تھے نا 18 مہینے سے کہ بارڈر سیل کریں، مہنگائی کو کنٹرول کریں. مہنگائی ایک چیز ہے، اگر یہ مجسٹریٹی طور پر اگر ہر ضلع میں جو گھر میں سوئے رہتے ہیں اگر یہ کنٹرول کرتے، جو ہماری پرائس کنٹرول کمیٹی بنی ہوئی ہے یہ کام کرتی، یہ مہنگائی گلی میں جب پہنچتی ہے نا، گلی کے کریانے سٹور پہ دیکھیں سبزی منڈی یا غلہ منڈی سے شروع ایک چیز ہے، وہ ادھر جا کے اور زیادہ پیسوں میں وہ ہوتے ہیں، ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکے. ہم یہ کہتے تھے پرائس کمیٹیاں بنا کر گلی گلی میں اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، مہنگائی کنٹرول ہوگی. پھر ہم نے کہا یوٹیلیٹی سٹور کو زیادہ وہ دیں تاکہ عام آدمی کو اس سے ریلیف ملے. تو اور بے نظیر کارڈ پہ بھی ہم نے وہ کی تھی کہ بے نظیر کارڈ پر بیٹھ کر پرائم منسٹر صاحب اپروول، انہوں نے بورڈ اتنا لیٹ بنایا، اب جب ثاقب صاحب بنے، کاش یہ اپنے اسی پرائم منسٹر دور میں بورڈ کو پہلے اناؤنس کر دیتے تو اس سے خواتین اور ایک غریب گھرانے کو بڑا، ہم کہہ رہے تھے کہ اشیاء خوردنوشی کے لیے کارڈ جاری کیا جائے جو اس کو ریلیف ملے، جس میں ہم پیٹرول کا بھی چاہتے تھے کہ عام آدمی جس کی آمدن کم ہے اس کو پیٹرول پہ بھی ریلیف دیں. کاش وہ ہماری بات مان لیتے. پوری کابینہ اٹھا کے دیکھ لیں، صرف ایک واحد ہمارے منسٹر ہے، یہ نہیں کہ میرے چیئرمین ہیں، پوری دنیا وزیر خارجہ کی ان چیزوں کو مان رہی ہے جو انہوں نے کام کر کے دکھایا. جو ایک وزیر خارجہ 2 دفعہ رہا شاہ محمود، وہ نہیں کر سکا جو بلاول بھٹو صاحب نے کیا. اس میں خاص کر ہمیں ایک ساؤتھ میں ایک بڑا فائدہ ہوا، زائرین ہر دفعہ تکلیم میں آتے تھے، ہم نے ویزا فیس ختم کرائی عراق ایران کی، اس کے بعد ہم نے ان کے لیے سہولتیں کی کہ ویزے کی سہولتیں دی. اب آن لائن سسٹم فارن منسٹری میں بڑا کام ہوا ہے، نو ڈاؤٹ، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے بلاول بھٹو صاحب کو. ٹھیک ہے اظہار صاحب، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 2024 کے جو الیکشنز ہیں وہ 2018 ریپیٹ ہو رہا ہے، تو کیا اس میں صداقت ہے، ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ایسا کرنے کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے کہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ الیکشن ہوتے ہیں. ہم ایک نظریے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اپنا 2008 کا جو کہتے ہیں ایک لفظ آتا ہے مقافات عمل، دوسرا یہ ہے کہ جی بس نام نہاد الیکشن ہو رہے ہیں، اصل میں فیصلے ہو گئے ہیں. اچھا، ایسے نہیں ہوتا، فیصلے عوام نہیں کرنے ہوتے ہیں. ووٹ سب سے بڑی ہوتا ہے. میں پیپلز پارٹی کا اس لحاظ سے بہت وہ کرتا ہوں کہ ووٹ بہت بڑی طاقت ہے. بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، اور واقعی جمہوریت سب کچھ ہے، اور دنیا میں ہی جمہوریت سے ہی قومیں پنپتی. باقی مہنگائی کا رو صاحب نے اپنا ذمہ دار پی ڈی ایم کو قرار دے دیا، لیکن یہ 2018 سے لے کر 2022 تک یا 23 تک واقعی مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ بات ہمیں قبول کرنی چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، مہنگائی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں خندہ پیشانی کی طرح یہ اپنے یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہم عوام کو وہ ریلیف نہیں دے سکے جو دینا چاہیے. یہاں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ الیکشن 8 فروری کو تو ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی پارٹی نے بھی اپنی پارٹی منشور تحریری طور پہ نہیں دیا. جلسوں میں ہر کوئی اعلان کر رہا ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، لیکن کسی پارٹی نے اپنا نام باقاعدہ طور پہ منشور ڈکلیئر کیا ہے، نہ اسے تحریری شکل میں دیا. تو ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں جیتنے والی پارٹی عوام کے لیے یہ ہوگی، یا ان کا عوام کی خدمت کے لیے یہ ایجنڈا ہوگا؟ یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ لگا. تو میں تو سیاسی پارٹیوں سے گزارش تو یہ کرتا ہوں کہ کم از کم اپنی پارٹی منشور ہے وہ تحریری شکل میں تو دیں، تاکہ عوام بھی تو پوچھ سکیں کہ بھائی یہ جو آپ کا منشور ہے اس پہ آپ نے کتنے عمل درآمد کیا ہے. ٹھیک ہے راؤ صاحب، آپ نے تحریری منشور نہیں دیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی میں تھوڑا سا بھائی کی معلومات میں اضافہ کروں. ہم نے 27 دسمبر محترمہ شہید رانی کی برسی کے موقع پر اپنا پورا منشور، جس میں 10 نکات کا اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا منشور جاری کیا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، آپ سرچ کر لیں عباسی صاحب. اس میں صرف 10 نکات کا ہم نے اضافہ کیا ہے منشور. بھٹو صاحب کے بعد اس میں بی بی نے کچھ چیزیں ایڈ کی، وہ تحریری منشور تھا. جی وہ اب اس تحریری منشور کے بعد
وہ ہماری ایک پورے بک ہے, ویب سائٹ پہ بھی آپ پیپلز پارٹی کی چلے جائیں, اس میں 10 نکات اسی میں ڈال کر ہم نے منشور اپنا دیا, اور ہم نے اپنا انتخابی پہلا جلسہ محترمہ شہید رانی کی برسی کے اوپر کیا ہے, جہاں ہم نے تجدید عہد کیا ہے. جو مشن شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ چھوڑ کے گئی ہیں, اس سے ہم نے اپنا انتخابی پہلا الیکشن کمپین کا جلسہ ادھر سے شروع کیا ہے, اور باقاعدہ ادھر یہی طے ہوا تھا, حالانکہ اس سے پہلے وہ کے پی میں گئے ہوئے تھے ورکرز کنونشن میں, لیکن انتخابی جلسہ یہ طے تھا کہ بی بی شہید کی برسی کے موقع پر انتخابی جلسہ پلس منشور, جس میں 10 نکات کا پیپلز پارٹی نے اضافہ کیا ہے, جس میں پنجاب کے لیے بھی مزدور کارڈ, 30 لاکھ گھر. یہ ہم بات نہیں کر رہے, انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہم یہ گھر بنا کر ثابت کریں گے, ہم وہ صاحب کا نہیں. دوسرا ایک بھائی جان نے بڑی اچھی عباسی صاحب نے کہا کہ خندہ پشانی سے پیپلز پارٹی نے اس صاحب کا جو بھی ہوئی ہے 2018 کے بعد ایک گورنمنٹ آئی جس کو لایا گیا, ٹھیک ہے, جس میں ہمیں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو کریش کیا گیا کہ ہمارے بندے اٹھا کر اس جماعت میں لائے, اور اس میں جن جن کا کردار ہے انشاءاللہ وہ اپنے کردار کی سزا بھگتیں گے, کیونکہ ان کی اس حرکت اور اس تجربے کی وجہ سے اس ملک کا نقصان ہوا ہے. ہم نے پہلی سپیچ جہاں پہ کہی تھی 2 چیزیں کہی تھی, ایک سلیکٹڈ کا نعرہ دیا تھا بلاول صاحب نے, اور ایک ہم نے کہا تھا کہ یہ ناسمجھ ٹیم ہے. جب انہوں نے آئی ایم ایف سے کام شروع کیا, جب پاکستان پھنستا گیا, تو ہم نے اکانومی پہ زرداری صاحب کی ریکارڈ پہ تقریر پڑھی ہے, وہ نکلوا لیں. ہم نے کہا تھا خدا کا واسطہ ہے, وہ ظلم کر رہے ہو جو کوئی بھی نہیں نکال سکے گا, ابھی بھی وقت ہے ہمیں ایک پیج پہ بیٹھے اکانومی. اس مہنگائی کی ذمہ دار پی ڈی ایم بالکل ہوگی, اس کے عمران خان بالکل ہوگا. ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے, ہم نے پی ڈی ایم سے اے این پی, اور ہمیں پی ڈی ایم سے, ہم تو اسی اختلافات پہ ہمیں نکال دیا گیا تھا. ہم گورنمنٹ کا حصہ ضرور تھا, جتنا ہمیں حصہ ملا ہے ہم نے اسے ایمانداری سے اس ملک کے لیے ہم نے وہ کر کے 18 مہینے میں ثابت کیا. لہٰذا مہنگائی پر پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ فوکس ہے, کیونکہ ہم پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایک وائٹ کالر مزدور, ہاری کسان اور طالب علم کی جماعت ہے. صرف مزدور کا دکھ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھ سکتی ہے کسان کا, انہیں پتا ہے کہ غریب کے گھر میں آٹا اور چولہا کیسے جلنا ہے, ٹھیک ہے, اور کسی جماعت کو کسی غریب سے سروکار نہیں ہے. یہ ہے, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں, ہمیں ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے, ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے, اس سے عام آدمی کو ریلیف ملے. ٹھیک ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ملازم ہے جس کا چھوٹا سکیل ہے, اس بیچارے کے گھر کی روٹی ہے. ہم تو یہ چیخ کے, اب بھی ہم نے لڑ کے, اب جو بجٹ تھا اس 18 مہینے کی گورنمنٹ میں, عباسی صاحب ہمارے اختلافات ہوئے, احسن اقبال اور فنانس منسٹر سے ہم نے بیٹھ کے کہا کہ یہ تنخواہوں میں اضافہ کریں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 سے لے کر 13 تک کا ٹینور اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ گورنمنٹ ملازم کی کیٹاگری ہیں, ہر ادارے کی تنخواہیں بڑھائی گئی. اس میں حالانکہ ہمارا احساس ادارہ ایک پاکستان آرمی کی تنخواہیں اس دور میں بڑھائے گی, ججوں کی اس دور میں بڑھائے گی. ٹھیک ہے ناظرین, ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق امیر عباسی صاحب نے ہمیں آج ابھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. تو السلام علیکم طارق صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. طارق صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. آپ کیا کہیں گے کہ کیا مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے؟ دیکھیں انم صاحبہ, کس طرح مسلم لیگ بھاگ رہی ہے؟ کیا کوئی ہمارے لیڈر یا قائدین میں سے کس نے پریس کانفرنس کی کہ الیکشن میں طوالت دیں, آگے لے جائیں؟ بھئی الیکشن سے تو وہ بھاگ رہے ہیں کہ جنہوں نے سینٹ کے ابھی 5 روز قبل انہوں نے جناب ایک قرارداد پیش کی گئی الیکشن کو آگے لے جانے کے لیے. تو پیپلز پارٹی نے وہ بہرہ مند صاحب نے جناب اس کے حق میں ووٹ دیا جناب کہ الیکشن کو آگے لے کے جائے. تو ہمارے تو جو نمائندہ تھا سینیٹر جناب, انہوں نے تو اس کی مخالفت کی ہے. تو ہم کس طرح بھاگے؟ بھئی ہم کیوں بھاگیں گے؟ دیکھیں نا, باقاعدہ ہماری مشاورت ہوئی ہے, ہم نے الیکشن میں جناب تمام لوگ ہم نے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, اس کی پروسیس ہوا ہے, اور رات میں تقریباً مکمل ہوگی مشاورت, اور
टिकट्स भी नॉमिनेशन होगी टिकट्स की ना, तो हम किस तरह भाग रहे हैं? हम क्यों भागेंगे? सवाल ये पैदा होता है। इससे भागने का, इससे फरार का मतलब ये है कि जनाब जमहूरियत को खत्म करना और आमरीत को लाना। हम क्यों लाएंगे? हम बिल्कुल कतई तौर पे ऐसे नहीं, हम तैयार हैं, हमें वक्त तैयार है, ठीक है जी। ये सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं चलना। वो खान साहब जो थे ना, वो सिर्फ इल्जाम खान के तौर पर उन्होंने जो काम किया ना, वो अब नहीं चलेगा। भाई क्यों, हम क्यों भागेंगे भाई? हम इस प्रोसेस में, हाँ ये है कि अगर ये चाहते हैं कि जनाब वो वही तरीका हो कि 2018 वाला हो, वो ऐसा तो नहीं होगा। इलेक्शन होगा जी, इलेक्शन में बिल्कुल भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहे हैं और आएंगे इंशाल्लाह जी, इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है सर, आपको नहीं लग रहा है कि 2024 के इंतखाबात जो हैं वो 2018 का ही रिपीट है? किस तरह बहुत से लोग सर इस पर बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि अगर आप एक कायद को PMLN के सिर्फ इस बुनियाद पर निकाल देते हैं कि जनाब उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ठीक, तो क्या ठीक था? क्या पीपल्स पार्टी पर केस नहीं बने? जरदारी पर, फरियालतार पुल पर कौन कौन सा वजीर अंदर नहीं हुआ? और वो तमाम के तमाम उसी टेन्योर में रिहा भी हुए। 2-2 साल, 1.5 साल जनाब वो अंदर रहे। इससे ज्यादा सख्ती तो बर्दाश्त नहीं की किसी ने। अब रही बात प्रोसेस की, देखे जरदारी साहब पर भी केस खत्म नहीं हुए, प्रोसेस हुए। हर एक ने केसेस का सामना किया है। पहले वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, वो तमाम केस का सामना किया और वो आए। अच्छा, हमें लेवल फील्ड किस तरह दी जा रही है भाई? किस तरह दी जा रही है मुझे बताएं ना आप। क्या ये जो इलेक्शन कमीशन, ये चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये कि हमने तैनात किया था? नहीं, ये तो ये पिछली जमात ने तैनात किया, ये तो उसी का हिस्सा है ना। तो किस अंदाज में हमें लेवल फील्ड दिया जा रहा है? कि आया कि हम देखिए सबको पता चल गया कि 2018 का इलेक्शन जो है, रातों रात हमसे टिकट्स वापस करवाई गई, हमसे तो टिकटें वापस करवाई गई। ठीक है, हमारे जो जितने तकरीबन मेजोरिटी लोगों को देखे ना, शाह महमूद का इलेक्शन रिजल्ट जो 8-8:30 बजे आ गया था। आप इसको क्या कहेंगे? ये वो इलेक्शन नहीं है। अब तो लाडले को हर तमाम सहूलियात है अंदर, हमें तो वो सहूलियात नहीं थी। मुझे याद है कि जिस दिन मियां साहब से मुलाकातों का सिलसिला जारी हो रहा था, जिस दिन हमारा नाम आया था ना, उसी दिन पाबंदी दोबारा से लगा दी गई थी। मियां साहब को तो मिलने की इजाजत भी नहीं थी। तो किस तरीके से आप ये कह सकते हैं हम इसको कि जनाब हमें वही सिस्टम है? नहीं, वो सिस्टम नहीं है। रातों रात टिकट्स वापस हुई हैं। और ये जो है, अब ये जो जिन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है ना, तो ये 9 मई वाले हैं। तो क्या आप चाहेंगी कि मेरे इस मुल्क में, मेरे इस वतन में कि जनाब छावनियों पर हमले हो जाए? क्या छावनियों के घर में घुस जाए? ये तो नहीं हो सकता। ये तरीकाकार नहीं है। सख्ती हम पर भी हुई है, ये बात नहीं। सख्ती हम पे ज्यादा सख्ती हुई है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल हमने ऐसा नहीं किया, ना हम ऐसा करेंगे। और किसी भी मोहब्बे वतन को इस काम में नहीं जाना चाहिए कि जनाब मुल्क है तो हम सब कुछ है, ये सियासत है। ठीक है तारिक साहब, अभी आपकी तशरीफ आवरी से पहले इजहार साहब कह रहे थे कि किसी भी पार्टी ने अपना तहरीरी मैनिफेस्टो नहीं दिया, तो इसके पीछे क्या वजह है कि उन्होंने अपना मंशूर नहीं दिया? आपको क्या लगता है कि अगर मंशूर नहीं देंगे तो क्या इलेक्शन के बाद आवाम इस पर यकीन रखेगी? आपको किस बेस पर वोट दिया जाए? देखिए, बात यह है कि कोई भी जमात हो, सच्ची बात है कि हमारे यहां आज तक अच्छी जमहूरियत आई ही नहीं, उसको पनपने ही नहीं दिया गया। और शायद ऐसा हो भी ना, क्योंकि आज एक जमात पकड़ी जाती है, बाकी तमाम तमाशा देखते हैं, कल दूसरी पकड़ी जाएगी, फिर तीसरी पकड़ी जाएगी। तो जमातों को उलझाकर उनको असली काम पर आने ही नहीं दिया गया। और ये जब तक तमाम जमातें बैठकर एक फैसला नहीं कर लेंगी कि हमने जमहूरियत के अलावा कोई बात नहीं करनी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर मैनिफेस्टो दे भी दिया जाए तो क्या जो लोग ये मैनिफेस्टो देते हैं क्या उस पर कारबंद रहते हैं? नहीं, हर बंदा अपने तरीके से काम कर रहा है, हर हुकूमत अपने तरीके से काम कर रही है। अगर हम कर भी दें, मान भी लिया जाए इस बात को, तो मैं ये कहूंगा हमसे कि वो ना माहौल ऐसा पैदा कर दिया जाता है इस मुल्क में, ऐसा पैसा पैदा कर दिया था कि कोई वजीर आजम, मैं यहाँ पर भी कोड करूंगा
मिसाल कि उमर चीमा बहुत बड़ा सहाफ़ी है, ठीक है, वो जब बैठे थे ना एक तकरीब में, मियाँ साहब ने कहा यार मैंने ये मोटर भी बनाई ना तो मुझे चाहिए कि मैं ऐसी इसकी ना मोटर भी पुलिस बनाऊं आला किस्म की। तो खैर वो आया गया ऑर्डर, वो जनाब बनाया गया, उन्होंने बहुत ज्यादा बजट बनाया। उन्होंने कहा मुझे ना ये पंजाब पुलिस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आला यूरोपियन टाइप। उन्होंने बहुत ज्यादा बजट दे दिया। ये देखिए इस बदनसीब इस मुल्क की बता रहा हूँ। तो मियाँ साहब ने कहा यार बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा जी चलो अच्छा यार मोटर भी हमारी बड़ी लेकिन बनाओ। हल्की सा मुझसे पूछे टाइम कितना देंगे? मैंने कहा जी टाइम जी 2 साल। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, मैं बहैसियत वजीर आजम मुझे 2 दिन का नहीं पता कि मैं हूं कि नहीं इस मुल्क में, मैं वजीर आजम हूं कि नहीं, आप मुझे 3-4 माह में दें। तो बताएं इन हालात में कोई वजीर आजम भी क्या वो मैनिफेस्टो के मुताबिक अमल करेगा? चलेगा? नहीं चलने दिया जाता। ठीक है इजहार साहब, तारिक साहब ने कहा है कि मैनिफेस्टो दिया जाए या ना दिया जाए एक बराबर है, क्योंकि इस पर काम तो नहीं हो पाएगा। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, पार्टी मंशूर के बगैर तो कोई पार्टी मुकम्मल ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये 2024 है, डिजिटल दौर है। अभी भी मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी ने नौजवानों के लिए जैसे डिजिटल मंशूर होता है कि उन्हें आया नए दौर के मुताबिक कैसे ढाला जाए, उनके लिए डिजिटल क्या कैसे किया जाए, उनके लिए रोजगार के मौके जो डिजिटल हो वो कैसे किए जाए, अभी तक कोई मंशूर नहीं। हमारा मंशूर वही है कि जो आज से 1947 वाला मंशूर था, उन्हें अपग्रेड नहीं किया गया। तो हमें नौजवानों की तरफ देखना चाहिए, पार्टी सियासी पार्टियों को नौजवानों की तरफ देखना चाहिए कि नौजवान जिस तरह डिजिटल दौर में दाखिल हो रहे हैं और वो डिजिटल ही पसंद करते हैं, मोबाइल पे सब कुछ हो रहा है आजकल, तो उन्होंने नौजवानों के लिए क्या किया और वो नौजवान उनके मंशूर का हिस्सा भी हैं या नहीं, डिजिटल लिहाज से मैं कह रहा हूँ। ठीक है कि पार्टियों ने अपने आप को भी डिजिटल किया या नहीं किया, या वही अपना जो 1947 में पार्टी बन गई या 1967 में जो पार्टी बन गई वही सिलसिला है। ठीक है, तो पार्टी को भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए वह दौरे हाजिर के लिहाज से। ठीक है राव साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आजकल अपने जलसों में मुस्लिम नून पर तनकीद कर रहे हैं और बाकी जमातों पर नहीं कर रहे, तो क्या समझे हम? पहले तो मैं एक बात कहूँगा, अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। पार्टी का मंशूर से पता लगता है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, आज लोगों में बड़ा शऊर है, ठीक है, अवेयरनेस है। जब लोग मंशूर अपना नहीं पेश करेंगे या करते हैं, अब जैसे सुबह महाज का एक ग्रुप आया था, आज तक लोग उन्हें जूतियां मार रहे हैं कि सुबह के नाम पे वोट लिए नहीं है। इस मुल्क को मैंने कहा ना, काश जो तारिक अमीर अब्बासी भाई ने कहा कि चलने नहीं दिया जाता, जब बीबी शहीद रानी के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, मियाँ साहब को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि मैं किसी न किसी जगह इस्तेमाल हुआ हूँ। आज इस मुल्क के लिए और अपनी बका के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और बीबी के उस वजह से आज तक ये जमहूरियत का, जिस तरह भी जमहूरियत कमज़ोर हो जो ताकतवर हो, जमहूरियत चलनी चाहिए। ये जितना 8 से लेकर 24 तक का टेन्योर, ये अपना ये लास्ट गवर्नमेंट का 23 तक का टेन्योर मुकम्मल हुआ है, ये वही बीबी शहीद रानी के सम्राट हैं। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, किसी की कोई अन्ना नहीं। 9 मई के हमले की इतनी मजम्मत हम करते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने हमेशा पहले पाकिस्तान को रखा है। पाकिस्तान खप्पे का नारा हमने मारा शहीद बीबी के जनाजे पे खड़े होकर। पाकिस्तान की मजबूती के लिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एटम बम दिया, 90,000 कैदी छुड़ा के लाए, मुरब्बा मील वापस कराया। उस शहीद रानी ने पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी दी। आज जिस टेक्नोलॉजी की बात आज हम सब कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी डिजिटल दौर, बीबी शहीद रानी टेक्नोलॉजी ना फ्रांस से लाते हैं, हमारे एयरफोर्स के जहाज लोडेड ना होते। ये बीबी शहीद, हमें मंशूर एक ऐसी किताब है जिस पर बैठकर ये 25 करोड़ आवाम इत्तेसाब करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया, उसके साथ 10 नकात और इजाफा करके हमने अपनी वेबसाइट पे डाला है। ठीक है, अब इस मुल्क को 2 चीज़ें, मैं एक भाई अब्बासी साहब की भी बात को बड़ा करूँ, इस मुल्क को 2 चीज़ें बचा सकती हैं, ज़राअत और आईटी। ठीक है, ज़राअत और आईटी, मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब अब आए हुए थे, मैंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को ये रिक्वेस्ट की कि जब अल्लाह पाक पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बने,
اس دو چیزوں پہ کام کر دیں اس ملک میں غربت ختم ہو جائے گی. انڈیا ایک ایسا واحد ملک ہے جنہوں نے آئی ٹی میں اتنی ہم لوگ لگ گئے ہیں ڈیجیٹل کیا ہے ٹک ٹاک بنانے پہ. انڈیا نے یونین کونسل کی سطح پر آئی ٹی سینٹر بنائے ہیں. آئی ٹی سینٹر ایک ایسی چیز ہے جب آئی ٹی تربیت وہاں بیٹھ کے وہ نوجوان بزنس کرتا ہے. اور آج ہمارا منشور اٹھا کے دیکھیں, میرے قائد کا بھی ایک ہی نعرہ ہے کہ سب سے بڑی یوتھ ہے اس ملک میں, اور اس ملک کی یوتھ کو روزگار دینا چاہیے. اس یوتھ کو با اخلاق با کردار بھی بنانا ہمارا کام ہے, لیڈرشپ کا کام ہے. جو پچھلے ایک جماعت کے بانی نے اس ملک میں جو حشر کیا ہے کہ نوجوان یوتھ کو بے راہ روی پہ لگا دیا, اس ملک اور ہمارے معاشرہ, ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے یہ ادب, احترام اور عزتوں والا معاشرہ ہے, جس کو ہم نے اپنے نوجوانوں کو غلط یوز کر کے کہ عزت نام کی چیز ہی ختم ہوگی. آج ہم نے یوتھ کو بے راہ روی سے لا کر اس کو باوقار بنانا ہے, با کردار بنانا ہے, با روزگار بنانا ہے. اور اس کا ایک ہی سسٹم ہے کہ جب یونین کونسل کی سطح پر ہمارے آئی ٹی سینٹر کھلیں گے, آئی ٹی سینٹر میں لوگ بیٹھیں گے, کام کریں گے, سیکھیں گے, تو ہر بندہ خود مختار ہوگا. ہم نے بے نظیر یوتھ کارڈ جو میرے چیئرمین نے اعلان کیا ہے, اس میں ہم نے اس بے روزگار نوجوان کے لیے ایک مہارت رکھی ہے کہ اس کو مہینہ یہ ملتا رہے تاکہ وہ اپنے آگے سٹرگل کرے, یہ نہیں کہ وہ جا کے ایک نفسیاتی مریض بن جائے. تو پیپلز پارٹی ایک اپنے منشور کے ساتھ میدان عمل میں ہے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کو دیکھ کر پاکستان کی آج جو یوتھ جو بے راہ روی کی اس پر چلی تھی, ایک لیڈر نے اس قوم کی یوتھ کا بیڑا غرق کیا, آج وہ بلاول بھٹو کو اپنا رول ماڈل بنانے کو تیار ہے اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا. طارق صاحب, بلاول بھٹو زرداری الیکشن میں لیول فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر لیول فیلڈ دی جائے گی تو جمہوری انداز میں الیکشن لڑ سکیں گے. کیا حقیقت میں پیپلز پارٹی کو لیول فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ صاحبہ بات یہ ہے, پہلے تو میں آئی ٹی کی بات کروں گا, دونوں صاحب نے آئی ٹی کی بات کی ہے, لیکن بنیادی بات ہم میں سے کوئی تسلیم کرنے کو نہیں ہے تیار کہ حقیقت کیا ہے. کیا میاں محمد شہباز شریف نے لاکھوں بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم نہیں کیے؟ لیپ ٹاپ جو ہے اب میرٹ پر کوئی ایک بھی ثابت کر دے کہ لیپ ٹاپ بنا میرٹ کے دیے گئے. جن بچوں نے پوزیشن لی ان کو لیپ ٹاپ دیے, اسکالرشپس دیں, ان کو جناب باقاعدہ ان کی فیسیں واپس کی. یہ بنیادی معاملہ ہے. بچے جب تک پڑھیں گے نا تو میڈم بچوں کے پاس پڑھنے کے وسائل نہیں ہیں, غریب ملک ہے ہمارا. تو یہ ہم نے کام کیا الحمدللہ. آئی ٹی یونیورسٹی ملتان میں بنائی, 4 یونیورسٹیاں بنائی, ایگریکلچر یونیورسٹی, آئی ٹی یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی, یہ تمام ملا کر 4 یونیورسٹی تو ملتان میں بنائی نا, کہ تاکہ ہمارے طلباء کو باہر نہ جانا پڑے. صرف میں یہ صرف ملتان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ہم نے وظائف نہیں دینے میڈم, بجائے اس کے کہ ہم کسی کو وظائف دیں تو یہ اور اس کو سکل کیوں نہ دیں ہم بھائی. کیوں آج آپ کا بنگلہ دیش چائنا کو بیٹ کر گیا ہے, انہوں نے وظائف نہیں دیے, لوگوں کے پیسے نہیں باندھے, انہوں نے کیا کیا, اپنے بچیوں کو انہوں نے ہنر مند بنایا. ہمارے اس چیز کی ضرورت ہے. آج جو میاں صاحب نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں وہ اس سے بچوں نے آئی ٹی میں کر کے بڑا نام روشن کیا ہے. پاکستان آئی ٹی میں اتنا پیچھے نہیں ہے, لیکن صرف اس کو وسائل دینے کی ضرورت ہے. یہ جناب موٹر وے میٹرو بنائی تاکہ بچیاں کالج میں آ جا سکیں, غریب مزدور آ جا سکیں. اب جہاں تک تعلق ہے آپ کے دوسرے سوال کا لیول فیلڈ کا, لیول فیلڈ کس طرح دی جائے مجھے بتائیں. کیا 2018 والی لیول فیلڈ دی جائے جو جناب لاڈلے کو دی گئی تھی, یا وہ لیول معذرت کے ساتھ وہ لیول فیلڈ دی جائے جو کہ کراچی میئر کے الیکشن میں ہوا تھا, وہ دی جائے کہ جناب سیٹ اگر دیکھا جائے تو سیٹیں تو جماعت اسلام کی زیادہ تھی, ان کے لوگوں سے ووٹ لیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کے لیول فیلڈ مجھے بتائیں نا, مانگ رہے ہیں لیول فیلڈ. دیکھیں نعرہ الزام لگانا ایک عام سی بات ہے, وہاں پر دیکھیں ہمیں بھی بحثیت کیونکہ ہم حکومت کا حصہ تھے, ہمیں بھی ووٹ ڈالنا پڑا. جماعت اسلامی یعنی کہ جناب پی ٹی آئی کتنی مخالف تھی, اس سے جناب ووٹ لیے گئے. ٹھیک ہے جی. تو لیول فیلڈ کون سی چاہیے, کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیول فیلڈ سب کے لیے ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں 18 والی اور کراچی کی میئر والی لیول فیلڈ چاہیے, وہ ہم تو نہیں دے سکتے, وہ تو دینے والے دیں گے نا. ٹھیک ہے, ہم تو نہیں دے سکتے نا.
ہم تو خود میدان میں ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جہاں تک تعلق ہے میڈم, دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے, میں یہ کہوں گا کہ خدا را اس ملک پہ رحم کریں, اس ملک کو بیکاری نہ بنائیں, ہم اس کو ہنر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نا, آپ نے کلہاڑا اور اس کا دستہ دیا تھا کہ جاؤ کما کر لاؤ. وظیفے بھی ہوں, ٹھیک ہے, مان لیا ایک بہت غرب. یقین جانیے, افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں مل رہا, جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, جن کا اور جو میرے نظر میں بے شمار لوگ ایسے ہیں, بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ یعنی کہ وہ ان کا اچھا بھرا سلسلہ چل رہا ہے لیکن ان کو پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اور اب ایک نیا پروسیس ہے کہ آپ آن لائن آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے. بھائی آن لائن رجسٹریشن تو آپ کس طرح پتا چلے گا, آپ کو مجھے بتائیں, آن لائن سے کس طرح پتا چلے گا؟ سم صرف کیا ہے کہ سم سے پتا چل جائے گا, نمبر 1 اس کے پاسپورٹ سے پتا چل جائے گا. بہت سی ایسی, اب ایسا بھی آپ لکھیے گا بھی پلیز, کہ بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں کہ ایک کسی خاتون کو اگر عمرہ یا حج کسی نے کروا دیا, آپ یقین جانے بعد میں وہ رول گی بیچاری کو, وہ کچھ نہیں تھا اس کے پاس, اس کے پیسے بند ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو لیول فیلڈ کے لیے میڈم صاحبہ کہ لیول فیلڈ سب کے لیے ہے, وہ ہم نہیں دے سکتے. ہم سے ناراض نہ ہو بلاول صاحب, ہم سے ناراض نہ ہو, اور ہم اس چیز کا برا مانتے بھی نہیں ہیں. وہ جو مرضی الزام لگا لیں, ہم برا نہیں مانتے ہیں, کیونکہ جناب زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ بلاول صاحب انڈر ٹریننگ ہے, تو بھائی ہم اس کو وہ انڈر ٹریننگ میں جو مرضی کہیں کوئی بات نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ زرداری صاحب نے کہا تھا وہ انڈر ٹریننگ ہے, تو ٹھیک ہے جو مرضی کرے. تنقید صرف روزانہ کی تنقید نہ ہو.